शख्सियत, आप इस शख्सियत से वाकिफ होंगे। 2020 में औरत मार्च जो था, जो औरत की कहती थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको रोकने के लिए हम और शहीद भाई एक साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान क़यादत हर महाज पर खड़े, चाहे नामूस रिसालत का मसला हो, चाहे सहाबा का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, ये दुश्मन के सामने एक आईनी दीवार है। और मैं इलाके के लोगों से कहूंगा कि इनका मंशूर सुने। ये पाकिस्तानी दिलेर नौजवान है। अब मैं दावत देता हूं शहीद हैदर सियालवी को कि वो आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। शहीद हैदर सियालवी, तालियों की गूंज में नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। वजह ये कि मैं पिछले 3 दिन से नहीं सोया। हमारा एक नौजवान शहीद हुआ बहावलपुर में, एमपीए का कैंडिडेट था हमारी पार्टी का। तो पिंडी से कोई 10 घंटे का सफ़र था, बहावलपुर से आगे यजमान सिटी का। तो मैं कोई 3 दिन से उधर, फिर बहावलपुर, फिर फैसलाबाद, कल रात हमारा जलसा था, फिर सुबह से इस इलाके में फिर रहा हूँ। किसरान से शुरू करते हुए मैं पिंड सुल्तानी से होता हुआ इधर आया हूँ। तो इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ, आप बुज़ुर्ग बैठे हैं, आपकी मौजूदगी में बैठ के बात करना बेअदबी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन आते वक्त भी मैं आधी नींद में था। मैंने आज कोई आपके सामने सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। जब मामला पाकिस्तान का होता है तो मेरा किसी भी सियासतदान से इख्तिलाफ अपनी जगह हो, पाकिस्तान की खातिर हम सब एक पेज पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आप लोगों को 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ इन बच्चों के लिए। इन्हें ना रोकें, इन्हें खेलने दें। देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सजदे में होते थे, तो जब उनके कमर मुबारक पे आके बैठते थे तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सजदा तवील कर लेते थे, उन्हें हटाते नहीं थे। जब खुतबा फरमा रहे होते थे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते थे तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खुतबा छोड़ के उन्हें उठा के गोद में बिठा देते थे और वहीं से खुतबा जारी करते थे। उसकी वजह यह थी कि आपने एक तो ये बताया कि उम्मत को कितनी ज़रूरत है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और दूसरा ये बताया कि जब बच्चे मस्जिद में आएँ, खेलें, तो उन्हें रोका ना करो, उन्हें इनकरेज किया करो। हमारे मुल्क में मसला ये है, हम बच्चों को डांट झगड़क के बाहर फेंक देते हैं। तुर्की में एक पाकिस्तानी गया, ये आगे जगह है, आप लोग तशरीफ़ लें। एक पाकिस्तानी गया तुर्की में, और उसने जब दौराने नमाज मस्जिद के पीछे बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनी तो उसने कहा वल्लाह तुर्की ने अपने आने वाली नस्लों को बचा लिया है। आप समझें इस चीज़ को। तो हमने ये रवायात चेंज करनी है। हम लोगों ने इनको पढ़ाना भी है तो बड़े प्यार से पढ़ाना है। बच्चों को हमने दीन से मुतनफ़र नहीं करना, बच्चों को हमने इससे जोड़ के रखना है। इनको जो बच्चा इधर आते हो उसको तो आप टॉफ़ी या चॉकलेट दिया करें कि यार वेल डन, हमारे मुस्तकबिल का पाकिस्तान तो आप लोग हो। हम तो ज़िंदगियाँ हम में से आधे लोग गुजार चुके हैं, समझ लें आप लोग। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जी, पाकिस्तान की अहमियत। मैं इन्हीं अशार से शुरू करूँगा इस तकरीर को, क्योंकि शहदा का जिक्र तमाम मुकर्रिरीन ने किया, उनको खराज तहसीन पेश किए बगैर मैं नहीं समझता कि हमारी तकरीर किसी मैनी खेज बात पे जाएगी। तो ये अशार उनके लिए हैं कि हम तख्ता व तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। और जब इन जवानों से पूछा जाता है कि तुम्हें शहादत का दर्स कब से मिला, तो ये कहने लगते हैं कि उसी वक्त से मिलता है शहादत का सबक जब अपनी माँ की गोद से दूध पिया करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हम लोग क्यों, अभी जो मैंने आपको कहा कि 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, जागा हुआ हूँ, कभी एक कोने में भाग रहा हूँ, कभी दूसरे कोने में भाग रहा हूँ। दोस्तान ज़ी वकार, मुझे कोई चीज़ अगर सुकून से बैठने नहीं देती तो वो माँ नहीं बैठने देती
کہ ہمارا فوجی جو غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تھا، آپ کو پتہ ہے ایل او سی پہ جب پاکستان انڈیا کی کراس فائرنگ ہوتی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن انٹرنیشنل بارڈر سیالکوٹ کا ہو گیا، شکر گڑھ کا ہو گیا، وہاں پر اگر اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے اور کوئی ریٹیلیشن ہوتی ہے تو وہ انٹرنیشنل وار شروع ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی فوجی ریٹائرڈ بیٹھے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو وہ ہمارا ایک فوجی غلطی سے 2-4 قدم آگے چلا گیا تو اس نے اسے اریسٹ کر دیا انڈینز نے، تو اس نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اسے اریسٹ کر کے گھر میں رکھا گیا کہ صبح یونٹ کے حوالے کریں گے۔ تو ایک ماں آتی ہے اور اسے گھور کے غصے سے دیکھتی ہے اور چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے غصے سے دیکھتی ہے چلی جاتی ہے، تیسری بار آتی ہے، اس نے کہا ماں جی روکو تو کی تکلیف ہے۔ تو وہ ماں جی کہتی ہے انڈیا میں کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم ادھر آ کے اسمگلنگ کرو۔ اس نے کہا ماں جی اول تو میں اسمگلر نہیں ہوں، انہوں نے تمہارے بنیوں نے مجھ پہ الزام ڈالا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان تم نے کیسے بنایا، تم تو ہندوؤں کے گھروں میں رہ رہی ہو۔ تو اس ماں نے جواب دیا کہ 1947 میں مجھ جیسی ہزاروں لاکھوں عورتوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، آج ہمیں ہندو یا سکھ بن کے ان کے گھروں میں رہنا پڑتا ہے زبردستی، لیکن تمہیں پتہ ہے بیٹا کہ آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں اول و آخر درود شریف پڑھ کے تسبیح کے دانوں پہ پاکستان 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 پڑھ کے جب ان پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے۔ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے پاکستان۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ ایران بنا تھا آریان نسل کی بنیاد پہ، سعودی عرب بنا تھا شاہ سعود کی نسل کی بنیاد پہ، ترکمانستان بنا تھا ترک نسل کی بنیاد پہ، آذربائیجان بنا تھا آذری نسل کی بنیاد پر، افغانستان بنا تھا افغان کی بنیاد پہ، پاکستان بنا تھا اسلام کی بنیاد پہ۔ the only homeland، واحد ریاست پوری امت مسلمہ میں جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی۔ اب آپ کو شکست کیسے دینی ہے بھائی؟ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو دنیا میں کسی کونے میں کوئی بندہ الٹی سیدھی بکواس کر لے اسلام کے خلاف، پتہ نہیں کوئی نہ کوئی پاکستانی کہیں سے نمودار ہو کے اس ملک میں اس بندے کا ستیہ ناش کراتا ہے۔ دنیا میں جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہو پتہ نہیں کہاں سے پاکستانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، یار اس قوم کو تباہ کرو، کیسے کرو؟ اس کے پٹھانوں پہ لطیفے بناؤ تاکہ اس سے پنجابی اور پٹھان متنفر ہو جائے، اس کے اندر پنجابی، پٹھان، بنگالی، سندھی، بلوچی، مہاجر کی تفریق پیدا کر دو، نہیں ہوتا تو اس کو فرقوں میں الجھا دو۔ اور ہمیں اس طریقے سے تقسیم کیا گیا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ۔ دیکھیں میری جگہ کوئی اور سیاستدان اگر آتا نا، اس نے باقیوں کی برائی کر کے تو اپنی تعریفیں کر کے چلے جانا تھا۔ میں آج آپ لوگوں کو وہ درس دینے آیا ہوں کہ کم از کم اپنے بچوں میں یہ منتقل آپ نے کر لینا ہے کہ آپ کے ملک کی امپورٹنس کیا ہے۔ برطانیہ سے ایک انکل مجھے کال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی، فلسطینی، سارے جو مسلمان ہیں برطانیہ میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، سارے وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہاں پر ایک فلسطینی تھا، اس نے کہا جمعے کے بعد سب میں مٹھائی مفت تقسیم کی جائے گی۔ اس کی مٹھائی کی دکان تھی پیلسٹائن سویٹس کی۔ ہم نے کہا یار یہ بڑا کنجوس آدمی ہے، پتہ نہیں فلسطین آزاد ہو گیا یا کیا ہو گیا جو مٹھائی مفت بانٹ رہے ہیں۔ کہتا ہوا یہ کہ جب ہم نے نماز پڑھی اور اس کے پاس گئے تو اس کو سب کو مٹھائی دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے پایا کہ مبارک ہو مبارک ہو، پاکستان نے ایٹمی قوت کا کامیاب تجربہ کر لیا، آج پاکستان نہیں ہم بھی ایٹمی قوت بن گئے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ ایٹمی قوت بنے تو ہر مسلمان اپنے آپ کو ایٹمی قوت تصور کرنے لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کی توقعات پہ پورا اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ کیا ہم صرف نعرے لگائیں گے، ریلیاں نکالیں گے، دھرنے دیں گے، یہ ترانے بنائیں گے، یہ عملی کام بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب مجھے لوگ اکثر ہنستے ہیں مجھ پہ، وہ کہتے ہیں تم کیا سمجھانا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سمجھانا چاہتا ہوں کہ شاید میں اس وقت بے اختیار آدمی ہوں، میں گلی نہیں پکی کرا سکتا، میں نلکا نہیں لگوا سکتا، میں سڑک نہیں بنوا سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میں قوم تو بنا سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یار تم 40 سال بعد کی باتیں کر رہے ہو، لوگ اگلی بریانی کی پلیٹ کا انتظار میں ہوتے ہیں، یہ قیمے والے نان کے انتظار میں ہوتے ہیں، تم 40 سال آگے کی باتیں کر رہے ہو۔ یہاں ووٹ بکتے ہیں 50-50 روپے میں،
تم 40 سال آگے کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا بس تاریخ میں وہ زندہ رہتا ہے جو 40 سال آگے کی بات کرتا ہے. کہتے کیا مطلب؟ حیدرآباد میں جب میں نے پاکستان نظریاتی پارٹی کی بنیاد رکھی اور حیدرآباد میں گیا, سر سید احمد خان کا پوتا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے ہمیں جوائن کیا. وہ مجھ سے بڑا ہے عمر میں, 20 سال یا 15 سال بڑا ہوگا, پروفیسر ہے. اب میں نے جان بوجھ کے اس طرح کی بات کی مجمع کے سامنے. میں نے کہا سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ دیا, سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, محمدین اینگلو اورینٹل سکولز بنائے, کالجز بنائے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. کیا اس نے پاکستان دیکھا؟ وہ تو مر گیا تھا پاکستان بننے سے 50 سال پہلے. تو سر سید نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی. سر سید نے اپنی زندگی ضائع کر دی. اس نے جس چیز کے لیے جہد کی اس نے تو وہ دیکھی نہیں. تو سر سید کی ساری تحریک کا کوئی فائدہ نہیں. میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا کیوں جی شاہ صاحب؟ اس کے پوتے کا نام تھا سید احمد رشید. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا سیالوی صاحب, سر سید نے پاکستان نہیں دیکھا تھا, میں نے تو دیکھا ہے نا. تو میں نے لوگوں کو کہا اب تمہیں سمجھ آئی ہے, میں جو جد و جہد کر رہا ہوں, میں جو ہر دروازے پہ جا کے دستک دے رہا ہوں, میں نہ صحیح, میرے آنے والی نسلیں تو دیکھیں گی کہ ایک ایسا آزاد اور خود مختار پاکستان بنے گا جو اپنے فیصلے خود کرے گا, کسی سے بھیک نہیں مانگے گا, کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائے گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا, اپنی بیٹیوں کا سودا نہیں کرے گا. تو یہ جد و جہد ہم لوگوں نے کرنی ہے. ہم لوگ اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں, اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ سیاسی اختلاف پہ ایک ہی دوئے تھا اسی راہ بند کرنے ہیں. تو فلانے ووٹ پایا تو میں فلانے ووٹ پایا, میرا تیرے نال جناب غمی خوشی ختم. اور یہی تو ان سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ کیا, ہمیں آپس میں لڑوا کے تھانے کچہری کے چکروں میں ڈال کے پھر اوپر سے احسان کر کے آپ پہ تو آپ کو اپنا مرید یا غلام بناتے ہیں. فراڈ کر رہے ہیں. سمجھو اس چیزوں کو. پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں, پاکستان بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاکستان کو نیک حکمران دے. ہم اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. کہاں سے آئے نیا اور نیک حکمران؟ بتائیے ذرا. وہی نوسر باز بیٹھا ہوا ہے, جب پیپلز پارٹی کا عروج تھا ہم اسے ووٹ دیتے تھے, وہی وضو کر کے آ جاتا ہے نون لیگ کا ٹکٹ لے کے, 5 سال بعد ہم پھر اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. وہی وضو کر کے آ جاتا ہے 5 سال بعد عمران خان کا ٹکٹ لے کے, ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. فراڈ کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ. یا اللہ ہمیں نیک حکمران دے دے. کہاں سے دے دے؟ خود کیوں نہیں اس طرح کچھ کرتے؟ اقبال نے کہا, شکوہ میں لکھا, گلہ کیا اللہ سے, اللہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور پھر کہتا ہے اے اللہ بس رہے تھے یہاں سلجوق بھی تورانی بھی, اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی, ساری دنیا حیدر تھی, ہر قوم خطہ قبیلہ حیدر تھا, لیکن پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تو بہت بڑی بات کر گیا اقبال کہ اللہ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا؟ کوئی بھی نہیں لیتا تھا. پھر کیا ہوا؟ قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. اب اتنی بڑی بات اقبال کر گیا, اقبال پہ تو کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے, لوگ سمجھے ہی نہیں اس کو. اب آتا ہے جواب شکوہ کہ اچھا جواب شکوہ میں مجھے اور آپ کو, ہم سب کو تھپڑ پڑا کہ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, ٹیپو سلطان, محمد بن قاسم, طارق بن زیاد, خالد بن ولید, سیدنا عمر فاروق, سیدنا حسنین کریمین, کون تھے؟ تھے تو آبا تمہارے لیڈرز, تمہارے رول ماڈلز, تمہارے باپ دادا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا, ہم ویٹ کر رہے ہیں کوئی باہر سے محمد بن قاسم آئے گا, عافیہ صدیقی کو لے آئے گا, ہم تو نہیں, ہم تو تقریریں کریں گے. نو,
آج سے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر آ کے یہ بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے مہربانی کر کے بچوں کو لے جاؤ یار، شور کر رہے ہیں. نو بھائی جان، ان بچوں پہ کام کریں، جو زیادہ بزرگ ہو گیا اپنے پوتے پوتیوں پہ کام کریں، بیٹیوں پہ کام کریں. ان کو کہ بیٹا پہلے ہم تمہیں پڑھاتے تھے کہ تعلیم حاصل کر کے افسر بننا ہے تاکہ ٹور ٹار ہو، نوکر چاکر ہو. آج تعلیم حاصل کرو تاکہ افسر بننا ہے، ٹور ٹار کے لیے نہیں، نوکر چاکر کے لیے نہیں. تعلیم حاصل کرو کہ تم ایک ایسے آرمی چیف بنو جیسے طارق بن زیاد تھا، جو کشتیوں کو جلا دیتا تھا لیکن واپسی کا رخ نہیں کرتا تھا، دلیر تھا. بیٹا تم پڑھو اور ایسے جج بنو جس کا قلم کبھی بھی بکنے کو تیار نہ ہو. بیٹا تم پڑھو اور ایسے پولیس افسر بنو کہ جب تم اس علاقے میں پوسٹ ہو تو تم پھر جوئے کے لیے اور پھر لوگ جو بچے ہمارے آئس پہ لگے ہوئے اس کے لیے لوگوں سے بھتا خوری نہ کرو. ایسی چیزوں کو فروغ دینے والوں کو نکیل ڈال کے پکڑو. بیٹا تم پڑھو. اور اس لیے سیاستدان کی دم وہاں سے پکڑ کے ایک یہاں کے ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کی ٹانگ یہاں سے پکڑ کے ایسی بات کر جاؤں گا کہ کل جھمٹ میں شہیر ہوئی بھی ہوگا، فلانا منڈا ایسی ہنج کر کے چلا گیا تو میں فراڈ کر کے جاؤں گا آپ کے ساتھ. آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں کسی مقصد کے لیے. میرے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ وہ فلانا لگڑ ہے، فلانا ہنج ہے، بکواس سے ساری ہے. ہم نے لوگوں کو ذہنی غلام بنایا ہے. آج تک ایک اچھے سکول نہیں، کالج نہیں بنا کے دیا سرکاری سطح پہ کہ یہ بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو جو ہمارے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے کل سامنے بیٹھنے شروع ہو جائیں گے. ہم بھی تو اتنے غلام ذہن کے لوگ ہیں کہ ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ گلی پکی کراؤ. کیوں نہیں کہتے کہ میرے بچے کے لیے اچھا کالج بنا کے دو، وہ جب افسر بن جائے گا گلی خود ہی بنا دے گا. کیوں نہیں کہتے میری بیٹی کے لیے ایک اچھا میڈیکل کالج بنا کے دو، وہ جب ڈاکٹر بنے گی تو میری بیوی کو، ماں کو، بیٹی کو 10,000 کی گاڑی بک کرا کے 4 گھنٹے کا سفر کر کے پنڈی نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ ٹی ایچ کیو تو ہم صرف یہ سننے کے لیے جاتے ہیں پنڈی گھنڈ بنچو. اور تو وہاں لوگ تنخواہی اس چیز کی لے رہے ہیں، پیناڈول کی گولی دو پنڈی گھنڈ بنچو. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ وہی تمہیں اسلام آباد سے جڑا ہوا سب سے قریب ترین ضلع مل گیا، ضلع اٹک. ہر 6 گاؤں کے بعد ریگ لگی ہوئی ہے، گیس مل رہی ہے، آئل پروڈیوس ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غلام پیدا کیے ہیں، اپنے دماغوں کو غلام بنایا ہے. ہم پوچھ نہیں سکتے. بلادری خراب تھی ویسی جناب اگر اسی گل کریے تھے بھئی بڑھ گئی برادری. جس میں اکثر لوگوں نو کہندا کہ بھئی برادریاں جتان واسطے اسی پاکستان ہرائی بیٹھے ہاں. اسی جناب کھٹو راسی او دے نال، اسی ملو کاسی او دے نال، اسی کھٹو کاسی او دے نال. فراڈ ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوام بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، پتلا ہو تو مسلمان بھی ہو. میری برادری مسلمان ہے اور پھر پاکستان ہے، بس. دس از اٹ. جو میرے ملک کے لیے بہتر ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو نہیں ہے میرا بھائی ہے، میرا والد ہے، میرا بیٹا ہے، نہیں ہے ملک کے لیے بہتر تو نہیں ہوں ساتھ. بات ختم. یہ نظریہ ہوتا ہے. آپ سمجھیں آپ اس چیز کو. اس کے بعد پاکستان کیا ہے جی؟ پاکستان واحد ریاست ہے. میں اس کا اگر جھنڈا یا یہ قائد اعظم کا بیج لگا کے پھر رہا ہوں نا تو کیوں لگا کے پھر رہا ہوں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بیداری کی حالت میں زیارت کا شرف بخشا محمد علی جناح کو اور کہا کہ جاؤ برے صغیر میں. بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے. مجید نظامی نے لکھا نوائے وقت میں، انگریز آتھرز نے لکھا. اور مجھے یہ بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی بہت بڑے عالم دین یا پیر کے خواب میں بھی تو آ سکتے تھے، کیوں نہیں آئے؟ قائد اعظم کو کیوں زیارت کا شرف بخشا اور اسے کہا کہ تم قیادت کرو؟ کیونکہ قائد اعظم کے پاس یہ اہلیت تھی کہ اس کے پیچھے ہر مکتبہ فکر کا بندہ چلتا تھا، اس کے پیچھے نواب وڈیرا جاگیردار بھی چلتا تھا، غریب بھی چلتا تھا. اس کے ساتھ جب وہ انگریزی میں خطاب کرتا تھا محمد علی جناح تو لوگ جنہیں اردو بھی نہیں آتی تھی، پنجابی بولتے تھے، پشتو بولتے تھے، وہ بھی تالیاں بجاتے تھے. تو ایک انگریز آتھر نے پوچھا اور تم جانتے ہو یہ بول کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یہ تو نہیں پتا کیا بول رہا ہے.
لیکن جو بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے. یہ ولایت کی نشانی ہوتی ہے. اللہ کا ولی تھا, وہ درویش تھا, اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام دیا. تو اس حلیے پہ نہ جاؤ کہ جناب اس کی داڑھی نہیں ہے, یہ تو کلین شیو ہے, اس نے دستار نہیں پہنی ہوئی, تو پتہ نہیں یہ کیا اسلام کی بات کرے گا. غازی علم الدین کی بھی داڑھی نہیں تھی, وہ کام کر گیا جو بڑے بڑے پیر نہیں کر پائے تھے. بس آپ نے اپنی فیلڈ میں کام کرنا ہے. طیب اردگان وہ کام کر گیا جو ہم لوگ نہیں کر پائے. اسی طرح کلین شیو بنتا ہے. آپ نے سسٹم میں جانا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. بڑے لوگ بھیس بدل کے کہیں نہ کہیں جا کے بڑا کچھ کر گئے. ہمارے پاکستان میں 0.2% بھی قادیانی نہیں ہے, لیکن کیوں قابض ہیں ہر جگہ پہ؟ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے کہ تم نے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیر لینا ہے. اور ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہم نعرے لگائیں گے, جلسے کریں گے, ریلیاں نکالیں گے. 11 سال سے میں ریلیاں دھرنے دیتا رہا ہوں, میں نے دیکھ لیا یہ سارا کچھ. آج میں نے تہیہ کیا یا نیشنل اسمبلی میں اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں بھیجنا ہے, یا فوج میں بھیجنا ہے, یا بیوروکریسی میں بھیجنا ہے. نہیں بھیجا تو نعرے لگاتے رہیں گے اگلے 70 سال بھی, پچھلے 70 سالوں کی طرح. تو تہیہ کریں, پاکستان کو اگر بدلنا ہے, پاکستان کو اگر حقیقی معنوں میں امت کی ترجمانی کے لیے چننا ہے, تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اپنے بچوں کو سسٹم میں بھیجنا ہے. وعدہ کرتے ہیں اس چیز پہ. دیکھیں یہاں آ کے آپ کو میں آخری بات ایک لطیفہ سے, یہ بہت ضروری ہے, اگر اسے آپ سمجھ گئے تو ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. یہ سن کے ختم, خلاص. چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی, اس میں 6-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹیری نام کا کتا بھی موجود تھا. تو یہ خبر جب دنیا میں پھیلی کہ چاند پہ انسان جا رہا ہے, سائنسدان جا رہا ہے اور ایک کتا بھی جا رہا ہے, تو دنیا میں جشن ہوا کہ دنیا ترقی کر گئی. لئیے بھکر کا سرائکی بیلٹ کا ایک بابا تھا, کہتا اللہ کرے غرق ہو جائے, تباہ ہو جائے, چاند تک نہ پہنچے. لوگوں نے پوچھا بابا اے دس اس اسپیس شپ تو ہڈی, کہتا نہیں. اسے جڑا تیل ہے, فیول ہے, تو ہڈا, کہتا نہیں. اسے جڑا کتا جا رہا ہے وہ تو ہڈا, کہتا نہیں. وہ تو بابا تو انہوں تکلیف کی ہے. وہ کہتا ہے اسپیس شپ اگر خدا نہ خواستہ چاند پہ پہنچ جاتی ہے بیٹا, اور چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے, اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے, تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. اپنے نمائندے اچھے چنا کرو, کہنے کا مطلب یہ ہے. جب وہ جا کے بھیک مانگیں گے تو دنیا تمہیں بھکاری کہے گی. جب وہ چوری اور ڈاکے ڈالیں گے تو دنیا تمہیں چور کہے گی. تمہیں برہنہ ننگا کر کے ایئرپورٹ پہ چیک کیا جائے گا. کیا جاتا ہے. کیا عزت ہے؟ پوچھو نا جو سعودیہ, دبئی یا برطانیہ میں ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں, ان سے پوچھو. صرف ہمیں ہی کیوں اتنا توہین آمیز انداز میں چیک کیا جاتا ہے؟ ہم تو اس طرح کے بندے نہیں ہیں بھائی. ہم ہیں کیونکہ ہم انتخاب ایسے لوگوں کا کرتے ہیں جو جتنا بڑا زانی شرابی ہو لیکن اس کے پاس بڑی گاڑی ہو اور 6-7 گارڈز اس کے ساتھ ہو, تو ہم کہتے ہیں او ملک صاحب آئے نے, ساری عزت بد گئی ہے. بکواس ہے. ہم اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں, کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے. اچھے کردار اور اخلاق کا آدمی اگر پیدل بھی آئے گا تو ہم نے آج اس کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ہوتا ہے نظریہ. میں نے جتنے کینڈیڈیٹ پاکستان میں کھڑے کیے, ابھی ضمنی انتخابات 9 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں, مجھے پتہ ہے وہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے. میں نے کہا میری پارٹی کو 3 مہینے ہوئے ہیں, میں نے بائکوں والے لڑکے کھڑے کیے. میں نے کہا اور کچھ نہیں, نواب بٹیرے جاگیردار کے مقابلے میں میرا 25 سال کا لڑکا کھڑا ہو گیا, اس کی یہی فتح ہے یار. اس کا کھڑا ہونا اس کے لیے فتح ہے. ساؤتھ پنجاب کے ایک نواب نے ذرا سی تڑی دکھائی ہے, میں نے کہا دوبارہ تڑی دکھائی تو تمہاری کھیتوں میں کام کرنے والے مزارے کے بیٹے کو ٹکٹ دے دوں گا, تمہاری موت ہو جائے گی. سمجھتے کیا ہو؟ ہم سر پھرے لوگ ہیں بھائی. مجھے فواد چودھری نے گرفتار کیا, میرے گاؤں میں 8 گاڑیاں بھیجیں رنگلی میں, لاہور سے. مسجد وزیر خان کے باہر وہ ناچ کے آیا تھا, تو میں نے اس جلسہ کیا, اسے شٹ اپ کال دی, اس نے گرفتار کر لیا. 2 دن کے بعد میں رہا ہو گیا. میں نے کہا چودھری صاحب میرا تعلق جس ضلع اٹک سے ہے نا, اس نے کبھی کسی بزدل کو پیدا نہیں کیا. میں جیل کے باہر دوبارہ جلسہ کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو میں صرف یہ بات کہتا ہوں, عمران خان جب نکلا تھا دنیا اس پہ ہنستی تھی, لیکن میاں والی اس کے ساتھ کھڑا تھا. میاں والی نے اسے MNA بنایا. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے خان سے, اس نے MNA بنایا, بار بار بنایا, یہاں تک کہ وہ وزیر اعظم بنا.
میں پورے پاکستان میں فرعونوں سے لڑ رہا ہوں. میرا علاقہ اگر میرے ساتھ نہیں کھڑا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, آپ نے میرا دست و بازو کرنا ہے. اگر آپ کا قلعہ اور گھر سٹرونگ ہے نا, دنیا کی کسی بندے کی مجال نہیں آپ کو کچھ الٹی نگاہ سے دیکھ سکے. میں شکر گزار الفاظ نہیں کر سکتا تھا کہ جب اسلام آباد میں نے دھرنا دیا, یہ ان کے بھائی ارشد پتہ نہیں کتنے لوگ ان تحصیلوں سے ہمارے جنگ فتح جنگ پنڈی گھیب کے وہاں پہنچ گئے. یہ ان سے پہلی ملاقات میری اس دھرنے میں ہوئی تھی جب میں فحاشی اور عریانی کے خلاف گیا تھا. میں نہیں جانتا تھا نہ یہ مجھے جانتے تھے. میں ان سب سے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو میں نے نہیں بلایا, نہ تمہارا میرے باپ یا چاچا یا دادے سے واسطہ ہے, کیوں آئے ہو؟ تو یہ کہتے تھے یار ہمیں نہیں پتا تمہاری پارٹی کون سی ہے, کیا کرتے ہو, ہمیں یہ پتا ہے ساڑھے علاقے دا منڈا ہے, حق آستے کھلوتے ہیں, وہ تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ نظریہ ہوتا ہے. اور اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ اگر یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر انشاءاللہ رولا ڈالنا ہمیں آتا ہے بھائی جان. ہمیں ایک مرتبہ اسمبلی میں پہنچنے تو ہم گریبان سے پکڑ کے بھی ان کی جیب سے پیسے نکال کے اس علاقے پہ لگانا جانتے ہیں کہ اس علاقے کا حق ہے, اور اس نیت سے چاہتے ہیں. یہ سیکنڈری چیز ہے. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ جی گلی نلکا بعد میں, مجھے اگر موقع ملا تو گلیاں نلکے یہ بعد میں ہوں گے. میرا پہلا فوکس ہوگا اپنے علاقے کی بیٹیوں کے لیے میڈیکل کالج اور بیٹوں کے لیے یونیورسٹی. یہ پڑھ لکھ جائیں, ہر گاؤں سے کرنل جنرل نکلے, ہر گاؤں سے اے سی ڈی سی نکلے, جج وکیل نکلے, تو مجھے کسی کو بھرتی کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے اپنے گاؤں میں ہر جگہ افسر موجود ہوگا بھرتی کرنے کے لیے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں 5 سال سے اس علاقے میں پڑھا رہا ہوں. میرے 5-6 ہزار سٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. ان میں سے 8 تو آرمی میڈیکل کالج میں ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں, جو اگلے سال کپتان بن جائیں گے الحمدللہ اس تحصیل کے. اور 850 سٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز میں پہنچ گئے ہیں, 68 یا 70 میڈیکل کالجز میں پہنچ گئے ہیں. مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوئی. خوشی ایک چیز سے ہوئی کہ آپ کے چھپ کے علاقے کی ایک بیٹی تھی, اس نے THQ میں ایک سینئر آفیسر کی بیگم کو پکڑ لیا ہاتھ سے اور کہا پیچھے جا کے کھڑی ہو جا. جب وہ لائن توڑ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی, اس کے ساتھ پولیس والے گارڈ بھی تھے, تو اس کے والد نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو, تمہیں پتہ ہے کس کی بیگم ہے یہ؟ اس نے کہا جو بھی ہے, مجھے میرے استاد نے یہی سکھایا ہے کہ حق کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے, کسی کو زیادتی نہیں کرنے دینی. مجھے تب خوشی ہوئی. میں نے کہا میرے بچوں نے پنڈی بورڈ میں ٹاپ کیا, بھائی مجھے نہیں خوشی. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹی نے آج تحصیل جنڈ میں, میرے ایک پٹھان کی بیٹی نے اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا. آج میرا بچہ نوابوں, وڈیروں, جاگیرداروں کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا الحمدللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اذان کا وقت ہو گیا. بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.